اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के बयानात का सिलसिला चल रहा है और आज उस सिलसिले में 34वीं क्लास है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा जो तसलसल चल रहा है सीरत के वाक़यात का, ये 2 हिजरी के वाक़यात का तसलसल है। आज इंशाल्लाह 2 हिजरी के वाक़यात को मुकम्मल करके 3 हिजरी के वाक़यात को इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। और 2 हिजरी का जो सबसे अहम वाक़या आपके सामने आया था वो ग़ज़वा बदर के हवाले से था। आज इंशाल्लाह ताला इसके 2 हिजरी के हवाले से मजीद गज़वात का और सराया का कुछ बयान होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर एक आध मुतफरिक वाक़या है इसका 2 हिजरी का, और फिर 3 हिजरी के जो वाक़यात हैं इंशाल्लाह उसको उसका आगाज़ करेंगे। 2 हिजरी के वाक़यात में एक बड़ा वाक़या आपके सामने आ गया। इसके बाद ग़ज़वा बदर के बाद भी कुछ वाक़यात हुए, कुछ सराया के वाक़यात हुए, कुछ गज़वात के वाक़यात हुए, वो इंशाल्लाह भी आपके सामने रखूंगा। यानी ग़ज़वा बदर के बाद आप ये समझें कि 2 गज़वात मजीद हुए हैं। वैसे तो आपको पता है सीरत की किताबों में जो बड़ा वाकया गज़वा बदर के बाद है वो गज़वा उहद है जो 3 हिजरी में हुआ। उसके दरमियान के वाकयात अमूमन उसकी तफसील लोगों को मालूम नहीं है, या इतनी ज़्यादा वो डिटेल में नहीं आई, या हमने नहीं पढ़ी। लेकिन इंशाल्लाह ताला क्योंकि हमारा ये सिलसिला ऐसा है कि इसमें हम सीरत के तमाम वाकयात को तफसील से जो है वो इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि बजाय फौरन गज़वा उहद पर स्विच करने के वो बीच के जितने वाकयात हैं वो भी आपके सामने रखे जाएं, ताकि उसकी भी हमें आगाही हो सके और उसमें जो दरूस और मसाए हैं उससे भी हम मुस्तफीद हो सकें। तो 2 गज़वात हुए हैं गज़वा बदर के बाद, यानी 2 हिजरी में, 2 हिजरी के आखिर में, और 2 सराया हुए हैं। और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ है, जो कि 2 हिजरी के आखिर में हुआ है। और उसके बाद फिर 3 हिजरी के वाकयात आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। एक सराया जो हुआ वो है सरिया उमैर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सरबराही में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर की तश्कील फरमाई थी, जिसने एक यहूदिया औरत थी, उसका नाम था अस्मा, उसको कत्ल किया था। एक यहूदिया यहूदिया औरत थी, यानी यहूदी औरत थी, उसको इन्होंने जो है वो कत्ल किया था। और इसके वाक़े की हम तफसील इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से हुआ था। अस्मा जो एक औरत थी ना, वो एक यहूदी औरत थी, जैसे मैंने आपके सामने बयान किया। और ये जो खातून थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ना गुस्ताखाना अशार कहा करती थी। ये शायरा थी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी गुस्ताखी किया करती थी। आपको पता है यहूदी फितरतन भी हासिदीन में से थे और अनाज से बुग़्ज़ से भरे हुए थे, तो इनके मर्द तो मर्द, औरतें भी इस किस्म की थी। तो फितरतन ये इस किस्म के अजीबो गरीब जाहिल किस्म के लोग थे। बहरहाल ये यहूदी औरत थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हजवा किया करती थी और आपको इस तरह से ईजा पहुंचाया करती थी। किसी और तरीके से वो पहुंचा नहीं सकती थी, तो फिर लिखा करती थी आपके खिलाफ अशार, और इससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मलाइन करने की कोशिश करती थी और इस्लाम को जो है वो जो है वो उसकी जो है वो मजाक उड़ाया करती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बदर से वापस आए, तो इसने फिर इसी किस्म के अशार कहे जिसमें तज़हीक का पहलू निकलता था। तो ये जब अशार सुने उमैर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब इन्होंने ये अशार सुने, और एक और बात आपको बताऊं कि ये नाबीना सहाबी थे। ये सहाबी जो थे जिन्होंने कत्ल किया इस औरत को, ये नाबीना थे। तो जब इन्होंने सुने अशार के ये इस किस्म के वाहियात और तज़हीक आमेज किस्म के कलाम कहा इसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान से मुतालिक, तो इन्होंने एक मन्नत मान ली, एक नज़र मानी इन्होंने कि मैं इस औरत को ज़रूर कत्ल करूँ। तो ये इन्होंने अपने आप से वादा किया और एक मन्नत मानी कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से सही सालिम वापस आएंगे ना, तो मैं जो है वो इस औरत को ज़रूर कत्ल करूंगा। बहरहाल जब हुआ ये कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बदर से वापस तशरीफ लाए, तो हज़रत उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उमैर बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये नक्शे में आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद नबी से निकले हैं, और मस्जिद नबी से निकलकर ये बस्ती बनु नुज़ैर के पास ये औरत रहा करती थी, और यहाँ से इसको इन्होंने जो है वो कत्ल किया। अब कत्ल कैसे किया कि ये रात के वक्त निकले हैं तलवार लेकर, और रास्ते को टटोलते हुए, जैसे नाबीना आदमी थे, तो रास्ते के टटोलते हुए चलते 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 ये उस नाबीना औरत के ना घर में दाखिल हो गए। और जब घर में दाखिल हुए, और ज़ाहिर है इनको नजर नहीं आ रहा घर में औरत कहाँ लेटी है, बहरहाल हाथ से उन्होंने टटोला घर के अफराद को, तो इसका हाथ जो है वो अस्मा जो औरत थी इस तक पहुंचा,
اور اس کے گرد ایک بچہ بھی تھا، تو انہوں نے اس بچے کو ہٹایا، اور بچے کو ہٹانے کے بعد اپنی تلوار کو، اس عورت سو رہی تھی، وہ عورت، اس کے عورت کے سینے پہ رکھا اور اس کو زور سے دبایا، اور وہ اس کی کمر سے پار ہو گئی تلوار۔ تو انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، اور صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، اور واقعے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی اطلاع دی، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سے اس عورت کو قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر میری پکڑ تو نہیں کریں گے؟ کیا اس پر میرا مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں ایک جملہ فرمایا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ تم سے اس بارے میں دو بھیڑیں بھی سر نہیں ٹکرائیں گی، یعنی تم سے اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم نے بالکل صحیح کام کیا ہے، اور یہ ایسا کام نہیں ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو۔ تو انسان کے تمہارے اس معاملے میں جھگڑیں، کوئی جانور بھی تمہارے اس معاملے میں قیامت کے دن جو ہے وہ نہیں جھگڑیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ پیغمبر برحق کی شان میں یہ عورت جو تھی وہ گستاخی کیا کرتی، تو گستاخی رسول کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، جو کہ آپ کو اس واقعے سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ گستاخی رسول کا جو واقعہ ہے، اس پر کوئی انسان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑ نہیں سکتا، کوئی جانور تو جانور، کوئی انسان تو انسان، جانور بھی نہیں جھگڑ سکتے۔ جانور کو بھی معلوم ہے کہ یہ پیغمبر کی شان ایسی ہے کہ پیغمبر کی شان کو ملائم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ جانور بھی چیز پہچانتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے اس عورت کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع کری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے صحابہ سے اس بارے میں یہ فرمایا کہ اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی کبھی غائبانہ مدد کی ہو، تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ اتنے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسرور ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بندہ تو نابینا تھا، لیکن بڑے بڑے بیناؤں سے بھی زیادہ کا کام کر گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر اس کو نابینا نہ کہو، بلکہ یہ تو بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا ہے۔ دوبارہ رمضان المبارک کے آخری جو دن تھے، ان میں اس عورت کا جو ہے وہ قتل ہوا تھا۔ اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، تو انہوں نے برکت کے طور پر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، مجھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے ان کے پاس لے چلو، جو کہ فلاں فلاں جگہ میں رہتا ہے۔ بلکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت جابر نے کہا کہ عمیر کی عیادت کے لیے مجھے لے چلو، وہ فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، میں اس کی عیادت کروں گا۔ یعنی صحابہ بھی اس کو جو ہے بڑا، ان کو جو ہے وہ مقام دیا کرتے تھے ان کے اس عمل کے بعد۔ تو بہرحال یہ ایک سریہ تھا جس میں یہ اکیلے ہی تھے، اور یہ ان کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ مسجد نبی سے نکلے، اور اس کو قتل کر کے دوبارہ فجر کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں شریک ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ، وہ بھی جو ہے وہ سریہ سالم بن عمیر، اس میں بھی ایک اور صحابی ان کا نام عمیر ہے، اور سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں شوال میں جو ہے وہ، یعنی عید کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک یہودی کو قتل کیا تھا جس کا نام تھا ابی افق۔ ابی افق اس کا نام تھا یہودی کا۔ اچھا، یہ ابی افق جو تھا نا، یہ ایک بوڑھا یہودی تھا، اس کی عمر تھی 120 سال۔ 120 سال کی اس کی عمر تھی، اور یہ بھی شاعر تھا۔ عرب میں آپ کو پتا ہے شاعری کا بڑا رواج تھا، تو یہ بھی شاعر تھا، اور یہ بھی بڑی شاعری کیا کرتا تھا، لیکن اس کا بھی وہی حال تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں حجوا کرتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، بےزتی کیا کرتا تھا، اور اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو یہ اپنی اس عادت سے مجبور تھا، اور یہ اس قسم کے اشعار کہا کرتا تھا، صحابہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس قسم کے کلام سے نا۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے اس خبیث کا کام تمام کر دے؟ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کون ہے جو میری مدد کرے کہ اس خبیث کا کام تمام کر دے؟ تو جب زمانے رسالت سے یہ جملہ ادا ہوا، تو سالم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کے اس بات سے بھی پہلے یہ منت مانی ہوئی ہے، پہلے ہی میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اس یہودی کو، ابو افق اس کا نام تھا، اس کو ضرور قتل کروں گا، اگر نہ قتل کر سکا تو خود مر جاؤں گا، یعنی اس کو جب مارنے جاؤں گا تو یا تو اس کو مار دوں گا، یا پھر میں خود مر جاؤں گا، یہ میں نے پہلے ہی منت مانی ہوئی ہے۔ اور یہ سنتے ہی جو سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ تلوار لے کر نکلے، اور اس دن کیا تھا، گرمی کی رات تھی، رات کا وقت تھا، گرمیوں کی راتیں تھیں،
تو یہ جو ہے نا غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، ابو افق جو تھا اپنے گھر میں غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، تو یہ اس کے قریب گئے سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے پاس پہنچتے ہی جو ہے وہ اپنی تلوار نکالی اور اس کے سینے پر رکھی، یعنی اس کے جگر کے اوپر رکھ دی، اور اس کو زور سے دبایا، اور وہ اتنی زور سے دبائی تلوار کہ وہ جو ہے وہ اس کے پشت سے جو ہے وہ پار ہو کر اس کے بستر تک پہنچ گئی، اور اس نے چیخ ماری ایک، اور وہ جو ہے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور جب اس کی چیخ ماری اس نے تو لوگ دوڑے اس کی چیخ کو سن کر، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ قتل ہو چکا تھا، اس کا کام تمام ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی جو یہودی تھا ابو افق، اس کے ساتھ بھی ایک صحابی نے یہ حشر کیا، اور ان کا یہ نقشہ ہے جس میں انہوں نے یہ سریہ کیا تھا مسجد نبی سے نکل کر، یہ بستی قریظہ، بستی بنو قریظہ، آپ کو پتا ہے یہ یہود کا قبیلہ تھا مدینہ میں، تو یہ یہاں کا رہنے والا تھا، تو یہ بستی بنو قریظہ کی طرف آئے اور اس کا کام تمام کیا اس یہودی کا، اور جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ اچھا، ایک غزوہ ہوا ہے غزوہ بدر کے بعد، وہ ہوا ہے غزوہ بنی قینوقا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہود کے تین قبائل بڑے مشہور تھے جو کہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، جس میں ایک بنو قینوقا تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور ایک بنو قریظہ تھا، یہ تین قبائل تھے نا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا یہودیوں سے، اس معاہدے کا نام کسی کو یاد ہو؟ میثاق مدینہ، بالکل صحیح۔ میثاق مدینہ جو معاہدہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل یہود کے ساتھ کیا تھا، کہ یہودیوں کی شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے نا کسی قسم کی شرارت نہ کرے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، نہ اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں گے، بلکہ یہاں تک ان کو پابند کیا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم، اگر کوئی اور قبیلہ جو ہے مسلمانوں پر کہیں سے بھی چڑھائی کرے گا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا جس کی ہم نے شکیں بڑی تفصیل سے دیکھی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو بنو قینوقاع تھے یہ بھی اسی معاہدے میں شامل تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا یہ اس موقع پہ نا غداری کی، اور وہ اس کا واقعہ جو ہے وہ بنو قینوقاع کی صورت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک لشکر ترتیب دیا اور ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور ان کو پھر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے بے دخل کر کے خیبر کی طرف بھیج دیا گیا۔ اچھا، وہ واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ شوال کی 15 یا 16 تاریخ تھی، 2 ہجری میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک بازار میں تشریف لے کے گئے، جو بازار بنو قینوقاع کے لوگوں کا تھا، جہاں پر ان کی دکانیں تھیں، یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے یہودی معیشت پر ان کا قبضہ تھا، تو مدینہ کے جو بازار تھے وہ بھی یہودیوں کے ہی قبضے میں تھے، تو ان میں سے ایک بازار تھا بنو قینوقاع کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر گئے، اور آپ نے ان سب کو جمع کیا، ان کو بلایا، ان سب کو جمع کیا، اور وہاں پر ایک وعظ فرمایا آپ نے، وہاں پر آپ نے ایک بیان فرمایا، ایک تقریر فرمائی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے گروہ یہود، اے گروہ یہود، یعنی ان کو مخاطب کیا، اللہ سے ڈرو جیسے بدر میں قریش پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم لوگ اسلام لے آؤ، تم لوگ خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی ہوں اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پایا ہوا ہے، یعنی تورات جو تم پڑھتے ہو اس میں بھی میرے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک حق نبی ہوں، ایک یقینی نبی ہوں اللہ کا، اور یہ تمہاری اپنی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، اور اللہ سے تم نے عہد بھی کیا تھا کہ جب یہ ایسے ایسے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب ایسے نبی آئیں گے اور یہ نشانیاں ہوں گی تو ہم جو ہے ان کی جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر فوراً اسلام قبول کر لیں گے، ان کے مذہب کو اختیار کر لیں گے۔ تو یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بکس کا ان کو ریفرنس دیا اور کہا کہ تمہاری تو بکس میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری تو اپنی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی کہ تم ایسے ایسے نشانیوں کے ساتھ ایک نبی کو پاؤ گے تو تم فوراً اس کی جو ہے وہ بیعت کرو گے، اس کی مدد کرو گے اور اس کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لو گے، تو میں وہی نبی ہوں، تمہیں پتہ تو ہے۔ تو جیسے ہی یہودیوں نے یہ کلام سنا تو بنو قینوقاع کے جو لوگ تھے نا وہ ایک دم مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کا تو واسطہ پڑا تھا قریش کے ساتھ بدر کے اندر، قریش تو ایسے ہی تھے، لڑنا لڑنا ان کو آتا نہیں تھا، آپ کا واسطہ اگر پڑا نا ہمارے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی ایک قسم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس موقع کے اوپر نا قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت، کہ قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا طائفة تقاتل فی سبیل اللہ واخری
काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए निशानी है इन दो जमातों में कि बाहम एक दूसरे से लड़ी। एक जमात तो अल्लाह की राह में कत्ल किताल करती थी और दूसरी जमात काफिरों की थी। ये मुसलमानों को अपने से दुगना देखती थी खुली आंखों से, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं अपनी इमदाद से कुव्वत देते हैं। तहकीक इसमें इबरत है अहले बसीरत के लिए। तो गज़वा बदर के वाक़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने इस मौके पर जो है वो इशारा फरमाया। बहरहाल जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको मैंने इस तरह बताया कि मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तो आपने इन अहले यहूद से मुआहदे किए थे कि हम जो है ये अहले यहूद आपसे जंग किसी सूरत नहीं करेंगे और आपके दुश्मन की भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या वाकया हुआ कि बनु कैनुका ने खुली धमकी दी आप अलैहिस्सलाम को कि अगर आपने हमसे जंग की तो आपको लग पता जाएगा कि हमारे अंदर जो है वो लड़ने की कितनी सलाहियत है। तो बहरहाल इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि मदीना में एक सहाबी थे अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको बनाया जो है वो उनको जो है मुकर्रर फरमाया कि वो जाकर बनु कैनुका के लोगों से बातचीत करें। तो ये बनु कैनुका की तरफ गए, और जैसे ये बनु कैनुका की तरफ गए उन लोगों को पता लग गया कि मुसलमान एक लश्कर के साथ तैयारी करके हमारी तरफ आ रहे हैं। तो वो अपने किले में जो है ना वो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। ये नक्शा है, ये मस्जिद नबी है, ये बनु कैनुका का किला है। अगर मैं इसको आगे वाली तस्वीर से आपको दिखा सकूं, ये बनु कैनुका का किला है। ये उस किले में जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक आप समझ लें एक जैसे एक फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में क्या होता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं और एक बाद में मरकजी दरवाजा होता है। तो मरकजी दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो पूरे अंदर से जो है वो फ्लैट्स जो है वो महफूज हो जाते हैं, यानी कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, अंदर का कोई बाहर नहीं आ सकता। आप इस तरह समझ लें कि किला नुमा था, अंदर इनके मकानात थे, बाहर एक चार दीवारी थी और एक दरवाजा था। तो इन्होंने बाहर वाले दरवाजे को जो इनका मरकजी दरवाजा था उसको जो है वो बंद कर दिया और अपने आप को जो है अंदर वो महसूर कर लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने बताया आपको, 15 या 16 शवाल को जो है वो इनकी तरफ खरूज फरमाया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शवाल से लेकर और तकरीबन आप समझ लें कि जीकत के मिड तक जो है इनका मुहासरा किया। यानी कि आप समझ लें कि जीकत के शुरू तक यानी 15 दिन तकरीबन इनका मुहासरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो किए रखा। 16वें दिन उन्होंने क्या किया कि 16वें दिन ये मजबूर हो गए और ये लोग किले से बाहर आ गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनको पकड़ने का हुक्म दिया और इनको पकड़ लिया गया। और इनकी जो मशकें थी, जो पानी की मशकें वगैरह थी, वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म दिया कि इनको बांध दिया जाए। तो उन सब से मशकें ले ली गई और उनको बांध दिया गया। तो इनका नबी नबी अलैहि वसल्लम ने इनको इस तरह से कैप्चर कर लिया। लड़ाई नहीं हुई लेकिन इन्होंने खुद ही आके सरेंडर कर दिया 15वें दिन 16वें दिन। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स का तस्करा आता है, उसका नाम आपने यकीनन सुना होगा। वो रईसुल मुनाफिकीन था, अब्दुल्ला बिन उबई सलूल उस शख्स का नाम है। वो यहाँ पर आया और बड़ा रोया धोया नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। और नबी अलैहिस्सलाम तो इनको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, उस शख्स ने जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई ने बड़ी नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर जो है वो आंसू बहाए और बड़े उसने मिन्नतें की कि इनको जो है ना कत्ल ना किया जाए, बनु कैनुका के लोगों को कत्ल ना किया जाए, बल्कि इनसे इनका माल वगैरह ले लें और इनको यहाँ से ना जिला वतन कर दें, इनको यहाँ से मदीना से निकाल दें ताकि ये यहाँ पे ना रहेंगे ना शरारतें करेंगे। और बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि इनसे सारा माल ले लिया बनु कैनुका के लोगों से, और उनको जो है मदीना से जो है वो निकाल दिया गया। और ये नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर ये काम किया। तो इस तरीके से जो है ये बनु कैनुका का जो है वाकया वो पेश आया था। तो इनको जिलावतन कर दिया गया और माले गनीमत जो है वो इनसे ले लिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि एक और गजवा, जो आखिरी गजवा पेश आया 2 हिजरी के अंदर, वो है गजवा बनी सवीक। ये तकरीबन जिलहज के महीने में पेश आया 2 हिजरी के वक्त। और इसका मुहर्रिकात ये हुए कि आपको पता है बदर से जो मुशरिकीन मक्का को चोट पहुंची थी ना, उसके बड़े दूर असरात निकले और बड़ी देर तक उनको याद रही वो मार जो उनको पड़ी थी बदर के अंदर। तो मुशरिकीन जो थे ना वो फिर भी टिक के नहीं बैठ रहे थे, वो भी तरह तरह की साजिशें करते रहते थे, शरारतें करते रहते थे। और आपने पिछले सबक में भी देखा कि वो नबी अलैहिस्सलाम को फिर भी जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए तरकीबें लड़ाते रहते थे और कुछ ना कुछ लोगों को इक्का दुक्का वहां से भेजते रहते थे कि आप अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दें, शहीद कर दें। तो बहरहाल इसी तसलसल के अंदर जब उनकी दाल नहीं गल रही थी तो तरह तरह की हरकतें वो करते रहते। तो ये गजवा भी उसी तनाजुर में पेश आया। इसका पस मंजर ये कि अबू सुफियान बिन हर्ब
نے یہ قسم کھائی بدر کے اس شکست کھانے کے بعد کہ جب تک میں مدینہ پر حملہ نہیں کر لوں گا نا، اس وقت تک نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سر میں تیل لگاؤں گا، نہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گھی والا سالن کھاؤں گا، اور نہ ہی غسل جنابت کروں گا۔ یہ اس نے جو ہے نا قسم اٹھائی کہ میں اپنی قسم کو ضرور پورا کروں گا۔ تو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے اندر، یعنی پہلے ہفتے میں ذی الحجہ کے 200 لوگوں کو اس نے ساتھ لیا، 200 سواروں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف اس نے جو ہے وہ کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر پہنچا، اس مقام کا نام تھا مقام عریس۔ وہاں پر پہنچ کر، وہ مدینہ سے بالکل قریب کا مقام ہے، یعنی مدینہ وہاں سے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 3 میل کے فاصلے کے اوپر رہ جاتا ہے۔ تو مقام عریس کے پاس پہنچ کر اس نے جو ہے نا وہ کیا کیا کہ اس کو مدینہ کے کھجوروں کے باغ، آپ کو پتا ہے شہروں کے باہر باغ وغیرہ بنے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغ تھے، مدینہ میں کھجوریں بہت ہوا کرتی تھی، تو کھجوروں کے باغ پر اس کی نظر پڑی، اس نے کھجوروں کے باغ کے اندر وہ گھس گیا، مدینہ میں نہیں گیا بلکہ کھجوروں کے باغ کے اندر یہ گھس گئے۔ اور گھسنے کے بعد وہاں پر نا 2 مزرے کام کر رہے تھے، 2 آدمی کام کر رہے تھے، 2 کسان کام کر رہے تھے، جو کہ باغ میں جیسے ہوتا ہے کہ پودوں کی دیکھ بھال کے لیے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ 2 لوگ کام کر رہے تھے باغ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں لوگوں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے یہ تھا کہ ایک انصاری تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک مزدور تھا۔ ان دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ان دونوں کو قتل کر دیا، اور وہ کھجور کے جو درخت تھے نا وہ جلا دیے، ان میں سے کچھ درخت جلا دیے۔ اور یہ کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے بڑا غلط کام کر دیا ہے، یہ تو مسلمان اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک تعویل یہ گھڑی ابو سفیان نے کہ جی میرے تو مدینہ پہ چڑھائی کرنی تھی نا، یہ میں نے باغ میں جا کر 2 لوگوں کو قتل بھی کر دیا، اور جو ہے وہ کچھ پودے بھی جلا دیے، تو میری قسم تو ہو گئی پوری، تو میں تو یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہاں سے جو ہے وہ اپنی قسم کو انہوں نے کہا کہ پوری ہو گئی ہے، اور وہ وہاں سے سب واپس چلے گئے، بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، آپ نے 200 مہاجرین اور انصار کی جماعت کو تیار کیا، اور ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، یہ سارے کے سارے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ لوگ تو پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے، بہرحال ان کے ہاتھ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اچھا ہوا یہ کہ جیسے یہ لوگ بھاگے اس باغ میں سے قتل کر کے لوگوں کو، ان کے پاس نا کچھ ستو نہیں ہوتا، جو ستو کے تھیلے تھے، یہ جلدی میں نا وہ تھیلے وہیں پھینک کے بھاگ گئے، کیونکہ ظاہر ان کو پتا لگا کہ ہم اتنے وزن کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے، مسلمان ہمارا پیچھے کریں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ایکسٹرا سامان تھا، اس میں کتابوں میں آتا ہے کہ ستو وغیرہ کی بوریاں تھی، تو انہوں نے وہ ستو وغیرہ جو ساتھ لائے ہوئے تھے کھانے پینے کے لیے، وہ اسی باغ میں پھینکے، اور جو ہے وہاں سے انہوں نے واپسی دوڑ لگائی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 200 صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اس باغ میں، تو آپ کو جو ہے وہ تھیلے جو ہے وہ وہاں پہ بڑے ہوئے مل گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ مال غنیمت ہے، یہ سارا اٹھا لو۔ تو یہ سارے ستو کے تھیلے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ اس لیے اس غزوے کا نام ہے غزوۃ الصدیق، صدیق کہتے ہیں ستو کو، اس لیے اس کا نام ستو والا غزوہ جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو، ہم ابھی جو غزوات کا سلسلہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے آپ کو کافی زیادہ غزوات کے بارے میں بتا دیا، غزوہ بوات بھی ہم ڈسکس کر چکے، عشیرہ بھی ڈسکس کر چکے، رضوا بھی کر چکے، اور یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے غزوہ سویق کے نام سے، یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ تو یہ انشاءاللہ جتنے بھی غزوات کی لکیریں ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری جو ہے وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ ان میں سے کچھ کو ہم کر چکے ہیں، اور کچھ ہماری جو ہے وہ رہ گئی ہیں۔ پانی کی مشکیں تھیں وہ ان سے لے لی گئیں، یعنی کہ وہ آپ دیکھیں نا 15 دن محاصرہ کیا گیا ان کا، اب 15 دن میں ظاہری بات ہے جو پانی تھا اور جو کھانے پینے کی چیزیں تھی ختم ہو گئی، تو اسی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ تو اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی کام کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا صحابہ کو کہ ان سے پانی کے مشکیزیں وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے جو بھی ان کے استعمال کی ہیں وہ لے لیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے قابو کیا جا سکے۔ تو کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کی مشکیں وغیرہ جو ہے ان سے وہ لے لی گئی تھی، اور پھر وہاں سے ان کا اور باقی سامان جو قلعے کے اندر سے ملا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد جو ہے وہ آپ نے مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ جمع کر لیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال ان کا ملا تھا اس کے جو ہے وہ 5 حصے کیے تھے، اور 4 حصے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور پانچواں حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہوا کرتا تھا مال غنیمت میں سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے مقرر فرمایا، اور 4 حصے جو ہے برابر صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور جلا وطن کر کے ان کو خیبر منتقل کر دیا گیا۔ وہ میں نقشہ آپ کو دکھا نہیں سکا، یہ اگر آپ نقشہ چھوٹا سا دیکھیں تو یہ مدینہ المنورہ ہے، اور یہاں سے ان کو جلا وطن کر کے یہ خیبر کا علاقہ ہے، یہ یہاں پر ان کو بھیج دیا گیا۔ تو یہ بنو قینوقاع کے ساتھ تو یہ حشر ہوا تھا۔ اس کے بعد جو باقی دیگر 2 قبائل تھے نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، انہوں نے بھی پھر یکے بعد دیگرے یہی کام کیا کہ انہوں نے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر ان دونوں کے ساتھ بھی غزوات کا جو ہے نا موقع پیش آیا، وہ انشاءاللہ آگے آنے والے
واقعات میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ قابو آئے غزوے یہ بنو قینقاع والے، اور ان کو جو ہے پھر جلا وطن کر دیا گیا، لیکن باقی جو دونوں قبائل تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مبارک نکاح کا واقعہ پیش آیا۔ بلکہ اس سے پہلے غزوہ سویق کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ سویق میں نے بتایا 5 ذی الحجہ کے قریب پیش آیا تھا، اور 5 ذی الحجہ کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی بقرعید کا موقع ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی فرمائی غزوہ سویق سے، اور 10 ذی الحجہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی جو ہے وہ اس کی امامت فرمائی، اور 2 مینڈے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے ذبح کیے، اور مسلمانوں کو پھر قربانی کا حکم دیا۔ تو یہ پہلی عید الاضحیٰ تھی مسلمانوں کی جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ہجری میں ادا فرمائی اور قربانی کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی 2 ہجری کے بالکل آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ طے فرمایا گیا۔ اچھا، اس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صاحبزادی کے لیے سب سے پہلے پیغام بھیجا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا اپنے حصول نکاح کی جو ہے خواہش کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خاموشی فرمائی اس موقع پر، ان کو نہ انکار کیا، نہ ان کو کوئی جو ہے وہ ہاں کی نہ کی، بلکہ آپ نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا انہی کے لیے، اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سکوت فرمایا، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے اپنے نکاح کی وہاں بات کریں، آپ جو ہے وہ اپنے نکاح کی جو ہے وہ بات کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات ان کی سنی تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے کرنی چاہیے بات، تو انہوں نے کیا کیا، اس مخلصانہ اور خیر خانہ مشورے پر عمل کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور خاموشی سے آگے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے ایک شرم کی تھا، ایک جھجک تھی کہ میں یہ بات کیسے کروں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس مجلس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات نہیں فرمائی، چپ کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھانپ لیا اس بات کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا علی تم کچھ کہنا چاہتے ہو، یہ خاموش رہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ علی کیا تم فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام کی بات کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بالکل میرے دل میں یہی بات ہے، میں اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہوں، میرے دل میں یہی خیال ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے، کیا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حق مہر میں دینے کے لیے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ضروری ہے حق مہر کے طور پر۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جو زرہ تجھے بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ ایک زرہ کا ان کو بدر میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ علی وہ زرہ کدھر ہے جو تجھے بدر میں ملی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ میرے پاس ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بہت اچھا، آپ اس کو بیچیں اور اس کے جو پیسے سے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے تیاری وغیرہ کریں اور مہر کی رقم کا انتظام کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو لیا اور بازار میں بیچنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب یہ بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا علی کہاں کا ارادہ ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ میں یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، اور اس طرح سے پوری بات ان کو بتا دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور اس موقع پر انہوں نے علی سے کہا علی یہ زرہ تم مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو بیچنے جا رہا ہوں، آپ لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ بہت ہی اعلیٰ ترین قیمت لگائی اس کی، اور وہ تقریباً جو ہے وہ 480 درہم میں یہ ان سے جو ہے وہ ان سے خرید لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر کیا کیا کہ یہ خریدنے کے بعد، یہ زرہ خریدنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایزا ہدیتاً ان کو واپس کر دی، یعنی 480 درہم بھی دیے اور وہ زرہ بھی ان کو واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے آپ تحفے میں آپ رکھ لیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کو سمجھانے والا یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بابرکت ہستی ہیں کہ آپ نے جا بجا دیکھا کہ ان کا مال سوائے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، نیک لوگوں کی خدمت کے لیے، مسجد کی زمین کی جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے خرچ ہوا، اس کے علاوہ ان کا مال کہیں خرچ نہیں ہوا۔ تو ایسے بابرکت مال والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زرہ خریدنا اور پھر ان کو ہدیتاً واپس کرنا اور اس زرہ کی بہت اچھی قیمت لگانا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی
جو ہے وہ اعزاز تھا کہ ان کے نصیب میں یہ سعادت بھی آئی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں پیش کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ علی ایسا کرو، یہ رقم لے جاؤ اور اس سے خوشبو خرید لو۔ نکاح کے لیے وہ رواج تھا، خوشبو وغیرہ لوگ خریدتے تھے لگانے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے خوشبو خریدو اور جو ہے وہ کپڑوں کا انتظام کر لو اس رقم سے۔ تو یہاں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رقم سے ان کے لیے یہ مشورہ دیا۔ بہرحال اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا ان میں کیا تھا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ ان میں ایک لحاف تھا، ایک جو ہے وہ لحاف تھا یا چمڑے کا گدا تھا۔ اور یہ چمڑے کا جو گدا تھا اس میں کوئی روئی وغیرہ نہیں تھی، کیونکہ روئی جو ہے وہ کوسٹلی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو روئی وغیرہ کے پیسے تو نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس غلاف کے اندر، اس کیا نام ہے، لحاف کے اندر جو ہے وہ کھجور کے پتے وغیرہ وہ بھر لیے تھے اوڑھنے کے طور پر، تاکہ وہ کم از کم تھوڑا سا سردی کے روکنے کا کام آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایک چمڑے کا گدا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ دو چکیاں آٹے کی، اس طرح کی دو چکیاں تھیں جہیز میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو دی، اور ایک مشکیزہ دیا پانی کا، اور جو ہے وہ کچھ دو مٹی کے دو گھڑے تھے، وہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو جہیز میں دیے گئے۔ اچھا، اب یہ تھا کہ جیسے ہی ان کا نکاح کے بعد رخصتی کا موقع پیش آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے پاس اپنا کوئی ذاتی مکان تو تھا نہیں، ظاہر ہے اتنے اسباب ہی نہیں تھے، تو یہ کرائے کے گھر انہوں نے لیا کہیں مسجد نبی سے ذرا دور کر کے، ایک کرائے کا گھر انہوں نے لیا، جہاں پر جو ہے وہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصتی کے بعد وہاں پر رکھ لیں گے۔ تو اس مکان میں جو ہے پھر ان کی رخصتی ہوئی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان جو ہے نا وہ ان سے مانگ لیتے ہیں۔ یہ حارثہ بن نعمان کے بارے میں ہم نے جب مسجد نبی کے ایک پوری پوری پکٹوریل ایک پریزنٹیشن کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر مسجد نبی کے برابر میں ازواج متحرات کے مکان بنے تھے نا، ازواج متحرات کے مکان بنے تھے، وہ سارے کے سارے مکان کی جو جگہ تھی نا وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی۔ تو وہ ایک ایک کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکان ہدیہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو اب یہ مکان جو تھا نا ان کے پاس آخری رہ گیا تھا، یہ سارے مکان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک کر کے ہدیہ کر چکے تھے، اور ایک مکان آخری تھا جس میں یہ خود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اس جگہ پہ کوئی مکان نہیں تھا۔ تو یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی سے فرمایا کہ علی، بجائے ہم اتنا دور ایک کرائے پہ مکان لینے کے، کیا بہتر نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ حادثہ بن نعمان والے مکان میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں؟ تو تم ان سے بات کر لو۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ان سے بات کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ فاطمہ، مجھے تو اب شرم آتی ہے، اور کیونکہ ان سے اتنی دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے اور یہ ہر دفعہ اپنا ایک مکان ہمیں دے دیتے ہیں، اب تو یہ مکان ایسا ہے کہ یہ اس میں خود رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مکان بھی نہیں ہے، اب تو مجھے بہت زیادہ ایک شرم محسوس ہو رہی ہے ان سے بات کرتے ہوئے۔ بہرحال یہ خبر کسی طرح حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ تو حضرت حارثہ جو تھے وہ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جو مال آپ لے لیں مجھ سے وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا کہ وہ میرے پاس رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور اس موقع پر ان سے فرمایا صدق تبارک اللہ فیک، تو نے سچ کہا، اللہ تجھے اس مال میں برکت عطا کرے۔ پھر حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان چھوڑ کر، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر کر، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر کر، وہاں سے کسی اور دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان، وہ آپ دیکھتے ہیں آج مسجد نبوی میں جو حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، وہ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غرفہ تھا، حجرہ تھا۔ اس کے بالکل پیچھے، یعنی قبلے کی دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو گرین جالیاں ہیں، سبز جالیاں ہیں، وہ حضرت حارثہ بن نعمان کا وہ مکان تھا جہاں پر یہ خود رہا کرتے تھے، جو مکان انہوں نے حضرت علی اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو ہدیہ کیا تھا ان کی شادی کے موقع کے بعد۔ تو یہ وہ مکان ہے جو کہ آج جو ہے وہ مسجد نبی میں شامل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر میں وہ شامل ہے مکان۔ تو یہ وہ مکان ہے، اور اس مکان کے بارے میں ہم نے جو ڈیٹیل ایک پریزنٹیشن کی تھی آپ کو یاد ہوگا، اس میں اس مکان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ مبارک موقع تھا
اور 3 ہجری میں پھر یعنی کہ یہ شادی 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ 2 ہجری کے واقعات تھے جو کہ ہم نے ابھی تک پڑھے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ ہجری اعتبار سے سال چل رہے ہیں، تو 3 ہجری کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت کا جو تیسرا سال شروع ہوا اس میں واقعات جو ہے وہ سیدھا سیدھا واقعات کیا تھے، اور کس قسم کے واقعات کو جو ہے وہاں پر موقع ملا۔ ایک غزوہ ہوا ہے بالکل 3 ہجری کے بالکل شروع میں، محرم کے مہینے کے اندر، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بالکل محرم کے شروع میں جو ہے وہ ایک غزوہ ہوا۔ اور اس غزوے میں کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بنو سلیم ایک قبیلہ تھا اس کی طرف، اور بنو غطفان یہ 2 قبائل تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے کے لیے ایک علاقے میں پہنچے۔ اس علاقے کا نام تھا قدر، قدر نام تھا اس علاقے کا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پہنچے تھے۔ یہ بالکل مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام تھا بنو سلیم کا، جس کو مقام قدر بھی کہا جاتا تھا، اور یا کرقرۃ القدر بھی کہتے تھے اس علاقے کو۔ یہاں پر اصل میں نا یہ تھا کہ ایک پرندہ ہوا کرتا تھا اس علاقے میں، اس کا نام تھا قدر، اس کی مناسبت سے اس علاقے کا نام جو ہے وہ قدر بھی پڑ گیا۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کو اصل میں اطلاع یہ ملی تھی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان نہ جمع ہو رہے ہیں یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا جنگ کی تیاری کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے یہ خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھاری جمعیت جمع کی، صحابہ کی جماعت کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جنگ کرنے کے لیے کے بجائے یہ ہماری طرف آئیں، ان کی طرف ایک اٹیکنگ موو کی جائے، اور ان کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ اور یہ جب پہنچے ہیں تو بنو سلیم اپنے علاقے سے باہر نکل آئے، اور یہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تک پہنچے نہیں تھے کہ ان کو خبر ہو گئی، یہ بھی اپنے علاقے سے باہر نکل آئے، اور ایک اسی مقام قدر پر پہنچ گئے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک تالاب تھا جس کو قرقرۃ القدر کہا جاتا تھا۔ بہرحال اس تالاب کے پاس پہنچ کر جو ہے یہ جمع ہوئے، اور یہاں پر 3 دن یا ایک روایت میں آتا ہے 10 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہے، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ یہ لوگ نا بار بار منتشر ہو رہے تھے، آتے تھے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے پھر بھاگ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر آتے تھے پھر منتشر ہو جاتے تھے۔ تو یہ منتشر ہوتے رہے، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی، اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کرتے رہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں پھر ان پر حملہ کیا جائے۔ بہرحال یہ لوگ منتشر ہوتے گئے، لیکن یہاں پر لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور تقریباً جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن آپ کا اس سفر میں آنا جانا اور وہاں قیام کرنا، تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 دن کا قیام تھا آپ کا، یہ پورا سفر تھا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک نابینا صحابی تھے، حضرت ابن حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کا جو ہے وہ نائب بنایا تھا اپنی غیر موجودگی میں۔ اور اس موقع پر اس غزوے میں جو پرچم اٹھایا ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پرچم بردار تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہاں پر لڑائی کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن 500 سے زیادہ اونٹ مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، اور مسلمانوں نے یہاں پر جو ہے وہ ان اونٹوں کو قبضے میں لیا، اور بغیر لڑائی کے اتنی بڑی مال غنیمت یعنی 500 اونٹوں کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور یہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو اس قبضے میں جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا ہے، سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سریہ جو ہے وہ اصل میں کیسے پیش آیا۔ یہ سریہ بھی اصل میں ایک یہودی تھا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ترین دشمن تھا، بدبخت لوگوں میں سے تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ تو ایک کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تھا اس سریہ کے اندر، اور وہ قتل کیا تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ اس یہودی کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، کعب بن اشرف کو۔ تو یہ بھی وہی بدر کا ہی، ان کی بدر کی جو ان کی چل رہی تھی نا ندامت، اسی کا تسلسل ہے یہ واقعہ بھی۔ وہ ایسے کہ یہ کعب بن اشرف کو بھی بڑا صدمہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے بدر میں اتنی عظیم فتح کیسے پالی، اور مشرکین کا اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا۔
تو رہ رہ کر اس کو بھی بڑا صدمہ تھا اس بات کے اوپر، اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مکے کے اتنے بڑے بڑے سردار اس موقع پر مارے گئے، تو اب کیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اب زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر رہا جائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ اب جینے سے بہتر ہے مرنا، کہ اب مر جایا جائے، اب جینے کا کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اصل میں اب مزید ذلت دیکھنے کی میری آنکھیں جو ہے نا متحمل نہیں ہو سکتی، اب میں یا تو مروں گا یا مارا جاؤں گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا یہ اس کے تاثرات تھے۔ تو یہ کیا کرتا تھا، یہ ایک شاعر بھی تھا، اور یہ شاعر تھا، یہ مکے چلا گیا، اور مکے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، مرثیے لکھنا شروع کیے، نوحے لکھنا شروع کیے اپنے اشعار میں، اور وہ نوحے اور اشعار مرثیے لکھ لکھ کر اس نے کیا کیا کہ جو بدر کے جو مقتولین تھے نا کفار مکہ کے، ان کے ان کے جو لواحقین تھے ان کو ابھارا کرتا تھا لڑائی کے اوپر، کہ تمہارا فلاں مارا گیا، یعنی اشعار میں کہتا تھا، ان کو بھڑکایا کرتا تھا ان کے جذبات کو، کہ تمہارا فلاں باپ مارا گیا، فلاں کا بیٹا مارا گیا۔ تو ان کے جو ہے نا قصے خوانی جو ہے وہ چھیڑا کرتا تھا، جس سے ان کے جذباتوں کو بھڑکایا کرتا تھا، اور کرتا یہ تھا کہ ان کے جذبات بھڑکانے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ان کی تضحیق کیا کرتا تھا اور اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو یہ اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو جوش دلا دلا کر نا اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہم اپنے بڑوں کے قتل کا نہ بدلہ لیں گے مسلمانوں سے، یعنی گویا دوبارہ سے مسلمانوں پر ایک سٹرائک کریں گے اس بات کی کہ ہم بدلہ لیں گے اپنے جو ہمارے جو ہے بڑے جو ہے غزوہ بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو یہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں اس شخص نے شروع کی، اور اس نے ایک دن کیا کیا، سارے قریش کو جمع کیا حرم کے اندر، اور ان کو جو ہے وہ سب کو کہا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ لو، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مسلمانوں سے قتال کرنے کا حلف اٹھاؤ۔ سب کو جمع کر کے کہنے لگا بیت اللہ کے غلاف پکڑو اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ایک ہو جاؤ، اور ان سب کو جو ہے نا مارنے کا جو ہے نا وہ اس پر بیعت کر لو، اس بات پر کہ ہم ان کو ماریں گے۔ تو بہرحال یہ اس سارے کام کو کرنے کے بعد مدینہ واپس آ گیا، وہاں ان کو اندر جوش بھر بھرا کے، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں نا ان کے بارے میں نہایت غلیظ قسم کے اشعار لکھنا شروع کی، اور نہایت غلیظ قسم کی بکواسیات اس نے جو ہے وہ مجالس میں کہنا شروع کی، عشقیہ قسم کے بےہودہ اشعار جو کہ مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں تھے۔ تو بہرحال اس قسم کی اس نے حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ مدینہ منورہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے معاملے کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غصہ اور جو ہے وہ نفرت بھر رہی ہے اس شخص کے خلاف، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہے مسلمانوں کو صبر و تحمل کرنے کا درس دیا، اور حکم دیا کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آیا اور شرارتوں میں بڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ حدیں اس نے ساری پار کر دی، یعنی مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں جب اس قسم کی باتیں شروع کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے قتل کا حکم دیا، کہ صحابہ کو کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے یہ کام بھی کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک مرتبہ دعوت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ایک دعوت کی، اور دعوت سے آپ کو بلایا اور کچھ آدمی کو متعین کر دیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یا تو اوپر کوئی پتھر ایسی وزنی چیز پھینک کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا چند لوگ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر ویسے تلوار وغیرہ سے جو ہے نا آپ کو شہید کر دیں۔ تو یہ پورا پلان اس نے بنایا، اور اس پلان کو سر انجام دینے کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر دعوت کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ جا کر اس مطلوبہ جگہ پہ بیٹھے جہاں اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ اوپر سے کوئی چیز پھینکے گا ان کے اوپر، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے، اور آپ کو ان بدبختوں کے اس ارادے سے فوراً اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے پروں سے اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے وہ پروں کے سائے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس جگہ سے باہر تشریف لے آئے۔ اور جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بابرکت فرمان سنا، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں اس کا قتل چاہتا ہوں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیں، میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں بولو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو اپنے طریقے سے قتل کروں گا، یعنی میں اس کو کچھ باتوں میں لگاؤں گا، ہو سکتا ہے مجھے اس کی جھوٹی تعریف بھی کرنی پڑے،
تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بھی تدبیر کر لو، اس کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ بہرحال محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے گئے، کعب بن اشرف سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئے، اور اس سے باتیں کرتے رہے، اور اس سے باتوں باتوں میں کہنے لگے، جو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں باتوں میں اس سے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ یہ جو شخص ہے نا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم سے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ یہ محمد بن مسلمہ ویسے اس کو باتوں میں لگا کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمیں نا باتوں میں بہانے بہانے سے کبھی ہم سے صدقہ طلب کرتے ہیں، کبھی ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، اور ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے اس نے۔ تو جیسے ہی اس بدبخت نے یہ بات سنی، وہ تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، جب اس نے یہ بات سنی کہ ان کا اپنا ساتھی جو ہے وہ ان سے تنگ ہے، تو اس نے کہا، یہ کہنے لگا، کعب نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے، آگے چل کر یہ تمہیں اور زیادہ جو ہے وہ مال تم سے طلب کرے گا، اور اتنا مال تم سے طلب کرے گا کہ تم آہستہ آہستہ اس سے بالکل اکتا جاؤ گے۔ ہم تو پہلے ہی تمہیں کہہ رہے ہیں اس شخص کے پیچھے مت چلو۔ یہ کعب بن اشرف محمد مسلمہ سے کہہ رہا ہے اس بات کے بعد۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان کے پیروکار ہم بن چکے ہیں، اب اچھا نہیں لگتا ان کو چھوڑنا، اب ان کو چھوڑنا ہمیں پسند نہیں ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، جو بھی انجام ہوگا اب ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں ہم۔ تو انہوں نے، محمد بن مسلمہ نے اس موقع پر کہا کہ لیکن حالات ہمارے بڑے خراب ہیں، تو ہمارے پاس دینے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ کچھ غلہ ہمیں بطور قرض دے سکتے ہو؟ تو کعب نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں دے تو دوں، لیکن تم گروی کے طور پہ مجھے کیا رکھواؤ گے؟ یہودی تھے نا، ایسے تو معاملات کرتے نہیں تھے، کسی پر ترس کھا کے کسی کو کچھ دیتے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہے، میں تمہیں غلے سے تمہاری مدد کر دیتا ہوں، لیکن تم میں گروی پہ رہن پہ رکھوانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کعب بن اشرف بدبخت نے کہا محمد بن مسلمہ سے، ایسا کرو اپنی عورتیں میرے پاس رکھوا دو، اپنی عورتوں کو ایز اے گروی، ایز اے رہن میرے پاس رکھوا دو۔ تو یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی عورتوں کو جو ہے وہ گروی رکھوائیں۔ تو کعب نے کہا اچھا عورتوں کو نہیں رکھواتے تو اپنے لڑکوں کو رکھوا دو، اپنے جو نوجوان لڑکے ہیں اس کو ہمارے پاس، ان کو ہمارے پاس گروی رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمیں اچھی نہیں ہے، اس پر بھی لوگ ہمیں تانا دیں گے، ہماری اولاد کو یہ تانا دیں گے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ چند پیسوں کے لیے جو ہے وہ چند سیر غلے کے لیے اپنی اولاد کو جو ہے وہ گروی رکھوا دیا۔ تو کعب کہتا پھر کیا رکھواؤ گے گروی؟ تو اس موقع پر محمد بن مسلمہ نے بڑی زبردست موو کی، انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار اپنے نا تمہارے پر رکھوا دیتے ہیں، جو ہمارے پاس اسلحہ ہے نا، تلواریں ہیں، تیر ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ ہم تمہیں گروی کے طور پہ رکھوا دیتے ہیں، پھر تم ہمیں قرضہ دے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بڑا زبردست تم نے کام کیا ہے۔ تو ایک رات کیا ہوا کہ انہوں نے طے کیا کہ فلاں رات کے موقع پر اپنے ہم نا سارے، یہ ساری تلواریں، سارا اسلحہ لے کر رات کو نا تمہارے پاس آ جائیں گے، تمہارے پاس گروی رکھوا دیں گے، پھر تم ہمیں غلہ دے دینا بطور قرض کے طور پہ۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا کہ جو وعدے والی رات تھی، جس رات کو تھا، اس رات کو جو ہے وہ کعب اپنے گھر کے اندر تھا، اپنی بیوی کے پاس تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کعب کو نا باہر سے آواز دی، محمد بن مسلمہ نے، اس رات، جس رات کا وعدہ تھا کہ ہتھیار وغیرہ ان کے پاس گروی رکھوائیں گے، اس رات اس کے گھر کے پاس آ کر باہر سے اس کو آواز دی۔ تو یہ کعب اندر تھا اپنے گھر میں، تو یہ فوراً اٹھا اپنے بستر سے اور دروازہ کھولنے کے لیے باہر آنے لگا، تو اس کی بیوی نے اس کو روکا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اس وقت میں؟ تو اس نے کہا کہ محمد بن مسلمہ آیا ہے اور میرا اس طرح سے اس کا یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ کچھ غلہ لینے کے لیے آیا ہے اور بطور امانت کوئی چیز یا گروی میرے پاس کچھ رکھوانے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی بیوی نہ بھانپ گئی، اس کی بیوی نے کہا یہ محمد بن مسلمہ کی جو آواز ہے نا، یہ تجھے بلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تجھے قتل کرنے کے لیے آواز مجھے لگ رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک جو ہے وہ اس رات کے موقع پر اگر کوئی آدمی مجھے نیزہ مارنے کے لیے بھی آئے گا نا، تو مجھے تقاضا میری شرافت کا یہ ہے کہ مجھے دروازہ کھولنے کے لیے اس کے پاس ضرور جانا چاہیے، یعنی کہ اس نے اپنی طرف سے ایک اوور ایفیشینٹ بننے کی کوشش کی کہ اس موقع پر جو ہے مجھے، شریف آدمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہے دروازہ ضرور کھولے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو۔ اچھا، اس موقع پر نا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نا ایک پورا پلان بنا لیا تھا کہ کعب بن اشرف کو نا قتل کیسے کرنا ہے۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا تھا جیسے ہی کعب بن اشرف باہر آئے گا نا اپنے گھر سے، تو میں اس کے بال سونگھوں گا، اس کے بالوں کو اسمیل کروں گا اور اس سے یہ کہوں گا کہ بالوں میں تم نے بڑی زبردست خوشبو لگائی دی ہے،
تو پھر ایسا کرنا ایک ایک کر کے تم بھی سونگنا، اور ہم سارے مل کے اس کے بالوں کو سونگنے کے بہانے اس کا سر ہمارے قریب آ جائے گا، تو ہم اس کو بالوں سے پکڑ لیں گے اور پھر ایک بندہ گردن اس کی کاٹ دے۔ تو وہی ہوا، کعب جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آیا، محمد بن مسلمہ اس سے ملے اور کہنے لگے کہ تو نے بڑی زبردست خوشبو لگائی ہوئی ہے، کیا میں سونگ سکتا ہوں یہ خوشبو؟ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، میرے سر کے بالوں میں خوشبو لگی ہوئی ہے، تم لوگ سونگ لو۔ تو جیسے ہی اس نے سر آگے کیا تو محمد بن مسلمہ نے خوشبو کو سونگا اور اس کی خوشبو کی تعریف کی کہ ایسی خوشبو تو میں نے کبھی کسی کی نہیں سونگی، اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ یار تم لوگ بھی باری باری یہ خوشبو کا مزہ لو، اتنی پیاری خوشبو اس نے سر میں لگائی ہوئی ہے۔ تو سب باری باری جو ہے وہ سونگنے لگ پڑے۔ جب سب نے ایک ایک دفعہ سونگ لی نا اس کے سر میں خوشبو، تو محمد بن مسلمہ کہتے یار مجھے ایک دفعہ اور سونگنا ہے، مجھے بڑا مزہ آیا تمہاری خوشبو سر کی، بڑی اچھی لگی ہے، ایک دفعہ مجھے اور موقع دو۔ اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنا سر جو ہے اس کے آگے کر دیا، تو محمد بن مسلمہ سونگنے کے بہانے اس کے سر کے قریب ہو گئے، اور جیسے ہی وہ قریب ہوئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ میں سر اس کا پکڑ سکتا ہوں، میرے ہاتھوں کی گرفت میں آ سکتا ہے، انہوں نے اس کے بالوں کو پکڑا اور مضبوطی سے جو ہے اس کی گردن کو مروڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً اس کو قتل کر دو۔ اور جیسے ہی انہوں نے پکڑا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اور ان لوگوں نے فوراً ہی اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا، آنن فانن اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا۔ تو بہرحال رات کے پچھلے پہر میں یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور آپ نے ان کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح پائی، ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں نے جواباً عرض کیا کہ اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ ووجہ کا یا رسول اللہ، سب سے پہلے آپ کا چہرہ اے پیارے اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد کعب بن اشرف کا سر اٹھا کر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جب یہودیوں کو اس واقعے کا علم ہوا نا، تو وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اس بات کے بعد، اور بہت زیادہ مروب ہو گئے۔ اور اس صبح کو وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہودی، اور کہنے لگے کہ ہمارا سردار جو ہے نا اس طرح سے آپ لوگوں نے مارا ہے، اس طرح سے مارا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم دیکھتے نہیں وہ مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں پہنچاتا تھا، وہ مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور وہ ہمارے قتل پر مکے کے لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کیا کرتا تھا، تو یہ تم جو ہے وہ سمجھتے نہیں ان باتوں کو؟ تو اس موقع پر یہودیوں نے جب یہ بات سنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ایک دم دم بخود رہ گئے اور کوئی جواب اس کے بعد نہیں دے سکے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک اور عہد نامہ لکھوایا کہ یہودیوں میں سے کوئی بھی شخص آئندہ اس قسم کی کوئی غلیظ حرکت نہیں کرے گا، یعنی مکے کے لوگوں کو جا کر بھڑکائے گا نہیں، اس قسم کی بےہودہ شاعری نہیں کرے گا، اور ایسا کوئی کلام نہیں لکھے گا جس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک اور عہد نامہ اس موقع پر لکھوایا۔ تو یہ جو واقعہ تھا یہ انجام پایا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، کہ آپ نے جو ہے وہ کعب بن اشرف یہودی کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو یہ ایک تصویر ہے اس کے قلعے کی، کعب بن اشرف یہودی کا جو قلعہ تھا جس کے اندر وہ آرام کر رہا تھا اور مسلمانوں نے باہر بلایا تھا، تو اس قلعے کی یہ تصویر ہے کہ یہاں سے اس کو جو ہے وہ باہر بلایا گیا، اور یہ مقتل ہے اس کا کہ مسجد نبی سے یہ لوگ نکلے، اور یہ بستی بنو نذیر نذیر کا رہنے والا تھا، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس کو ایک قلعے سے باہر بلا کر اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ ایک اور غزوہ ہے غزوہ غطفان کے نام سے۔ غزوہ غطفان کا غزوہ بھی وہ غزوہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس غزوے کا نام کتابوں میں نا اور بھی لکھے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نام کتابوں میں اسی غزوے کا لکھا ہوا ہے غزوہ انمار، اور اس کو زی امر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو تین طرح کے نام ہیں اس کے، غزوہ زی امر بھی کہتے ہیں، غزوہ انمار بھی کہتے ہیں، غزوہ غطفان بھی کہتے ہیں۔ تو غزوہ سوید سے جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو باقی ذی الحجہ کے دن تھے نا، وہ 5 ذی الحجہ کا ہوا تھا غزوہ سوید جو میں نے آپ کو بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا اس میں مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں، قبائل کے اندر پھر شاخیں ہوا کرتی تھیں، تو اس میں ایک شاخ ہے بنو سالبہ اور ایک ہے بنو محارب۔ تو یہ 2 شاخیں ہیں، ان شاخوں میں جو افراد ہیں نا، یہ نجد کے علاقہ ہے اس میں جمع ہو رہے ہیں، ایک نجد کا علاقہ ہے اس میں یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ مدینہ المنورہ سے ایک لشکر ہے جو غطفان کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نجد کا علاقہ ہے۔ تو یہاں پر 2 غطفان کی شاخیں ہیں، بنی سالبہ اور بنی محارب۔ تو یہ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ جو ہے نا یہاں سے جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا
ان کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ مدینہ کی طرف آئیں گے اور مدینہ کی اطراف میں آ کے نا یہاں پہ لوٹ مار کریں گے، مدینہ کے اطراف میں آ کے شہر کے پاس یہ نا یہاں سے لوٹ مار کریں گے۔ تو ان کا جو سردار تھا نا اس کا نام تھا دعثور غطفانی، یہ ان کے سردار کا نام تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر چڑھائی کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ، اور نجد کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج فرمایا، اور مدینہ میں اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنا نائب جو ہے وہ مقرر فرمایا، اور 450 صحابہ کو لیا آپ نے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 450 صحابہ تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جن کے ساتھ مل کر آپ نے جو ہے وہ خروج فرمایا تھا۔ تو جیسے ہی اب نجد کے علاقے میں پہنچے ہیں نا، تو یہ غطفانیوں نے کیا کیا، یہ ان کو پتا لگا نا مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، یہ فوراً پہاڑوں میں چھپ گئے، یہاں پہاڑ تھے اس علاقے میں، تو یہ پہاڑوں میں چھپ کے نا روپوش ہو گئے۔ بہرحال ایک شخص بنی سالبہ کا صحابہ کے ہاتھ آ گیا، صحابہ نے اس کو پکڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دعوت دی اسلام کی، وہ اسلام لے آیا۔ تو پھر پورا مہینہ سفر کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر گزارا، لیکن کوئی شخص بھی ان سے آپ کے مقابلے پر نہیں آیا، تو کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا اس موقع پر نہیں ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول میں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اچھا، اس سفر میں نے ایک واقعہ پیش آیا، اس سفر میں کیا واقعہ پیش آیا کہ راستے میں ہو گئی بارش، جب بارش ہو گئی صحابہ کے کپڑے وغیرہ بھیگ گئے بارش میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا ان بھیگے، آپ کے کپڑے بھی بھیگ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نا وہ ایک اپنے قمیض وغیرہ اتار کے یا جو بھی کرتا مبارک تھا وہ اتار کر درخت پہ ڈال دیا، اور درخت کے نیچے آپ آرام کی غرض سے نا لیٹ گئے۔ سفر تھا، سفر میں آپ درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، تو وہاں نہ کچھ بدو تھے اس علاقے کے، عرابی جنہیں کہا جاتا تھا، وہ وہاں پہ پھر رہے تھے یا جا رہے تھے یا آ رہے تھے، ایسا کوئی معاملہ تھا۔ تو ان میں سے یہ بنو غطفان کا جو سردار تھا نا داسور غطفانی، یہ بھی تھا ان میں۔ تو اس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور آپ کی تلوار آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور آس پاس کوئی ہے بھی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، فوراً قریب ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تلوار کو جو ہے وہ اٹھایا، اور اس تلوار کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سونت کر کھڑا ہو گیا، اور آپ کو آواز دے کر اٹھانے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ آج آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا۔ یہ اس نے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جملہ کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی، آپ اٹھے، آپ نے بالکل اطمینان سے کہا کہ میرا اللہ بچائے گا۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا نا کہ میرا اللہ بچائے گا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بات سننے کے بعد اللہ کا جو لفظ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جب ادا ہوا، تو اس کی اتنا ہیبت اس شخص کے اوپر طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار چھوٹ گئی۔ اور ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر اس کے سینے پر زور سے مکہ مارا، اور اس مکے مارنے کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو اٹھایا، اور تلوار کو اٹھا کر اس کی طرف سونت لیا اور کہنے لگا اب تو بچا، تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا آپ کی تلوار سے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اسلام کو پیش فرمایا، اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس موقع پر یہ شخص داتور غطفانی جو کہ سردار تھا غطفان قبیلے کا، اس موقع پر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے اس کے بعد وعدہ کیا کہ میں اب آپ کے مقابلے میں کوئی فوج جمع نہیں کروں گا، اور جو ہے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ اور یہ داسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں سے کہا کہ جو بات لوگوں نے اس سے کہا کہ تم جو بات کہہ کر گئے تھے کہ میں جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، وہ بات کہاں گئی۔ اس پر داسور نے سارا واقعہ بیان کیا، اور اسی طرح سے اس نے بتایا کہ میں نے پہچان لیا کہ یہ نبی برحق ہیں، اور میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، اور اپنی پوری قوم کو اسلام کی دعوت کے لیے جو ہے وہ تیار کیا، اور جو ہے وہ ان کی قوم نے جو ہے وہ دعوت کو قبول کیا۔ تو یہ واقعہ غزوہ غطفان کا، یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنا سبق روکیں گے۔ اس کے بعد کچھ ایک دو غزوات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر غزوہ احد کا بیان ہوگا انشاءاللہ، کل یا زندگی رہی تو۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔